अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब शरहुल अक़ाइद, सफ़ा नंबर 71। कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फ़िअलु वत तख़लीक़ इबारतान अन सिफ़तिन अज़लिय्यतिन तुसम्मा बित्तक्वीन व सयजी तहक़ीक़ुहु व अदला अन लफ़्ज़िल ख़ल्क़ लिशुयूअ इस्तिअमालिही फ़िल मख़लूक़ व तर्ज़ीक़ हुवा तकवीन मख़सूस सर्रह बिही इशारतन इला अन्ना मिस्ल तख़लीक़ व तर्ज़ीक़ व तस्वीर वल इहया वल इमामत इमातती व गैर ज़ालिका मिम्मा उसनिदा इलल्लाहि तआला कुल्लु मिन्हा राजिउन इला सिफ़तिन हक़ीक़िय्यतिन अज़लिय्यतिन क़ाइमतिन बिज़्ज़ात हिय तकवीन ला कमा ज़अमल अशअरी मिन अन्नहा इज़ाफ़ातुन व सिफ़ातुन लिल अफ़आल। प्यारे बच्चों, अभी आपने कुछ इबारत सुनी। हमने गुज़श्ता सबक में ये बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सिफ़ात हैं। अशारा के नज़दीक सिफ़ात हक़ीक़िया 7 हैं, जबकि मातुरीदिया के नज़दीक सिफ़ात हक़ीक़िया 8 हैं। चूँकि साहिब किताब भी मातुरीदी हैं, इसलिए यहाँ पर सिफ़ात हक़ीक़िया 8 शुमार करा रहे हैं। तो इल्म, कुदरत, सम, बस्र, इरादा, बयाना, और साथ ही साथ आज के सबक में ये फरमाते हैं वल फ़िअल व तख़लीक़ व तर्ज़ीक़। फ़ेल, तख़लीक़, तर्ज़ीक़ ये भी सिफ़त है अल्लाह की। अब फ़ेल तो किसी भी चीज़ का करना वो फ़ेल है। तख़लीक़ पैदा करना वो भी एक फ़ेल है। ये फ़ेल हो, तख़लीक़ हो, तर्ज़ीक़ हो, ये अलग अलग शुमार तो करा दिए साहिब किताब ने, लेकिन ये सब इन सब को बयान करके साहिब किताब का इशारा है इस बात की तरफ कि ये सब के सब इनके अलावा भी होते हैं। यानी हर वो सिफत, हर वो माना जिसके अंदर इखराज मिनल अदम इलल वजूद पाया जाए वो तकवीन कहलाता है। तो ये सारे के सारे लफ्ज़ जिसको हम फ़ेल कह रहे हैं, तख़लीक़ कह रहे हैं, तर्ज़ीक़ कह रहे हैं, तस्वीर है, इहया है, इमातत है, वगैरह वगैरह, ये सब के सब राजे हैं किसकी जानिब? सिफ़त हक़ीक़िया जो ज़ात बारी ताला के साथ कायम है, अज़लिया है, जिसको हम तकवीन कहते हैं, उसकी तकवीन की जानिब ये सब के सब राजे हैं। और ये तकवीन के मफ़हूम के सब अफराद हैं। तो इनको कुछ को जिक्र करके साहिब किताब ने इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि ये सब के सब राजे हैं। सिफ़त हक़ीक़िया अज़लिया कायमा बिज़ातिही ताला, वो सिफ़त है तकवीन, तकवीन की तरफ सब राजे हैं। ये इशारा करना मकसूद है। साहिब शरह यहाँ पर फरमाएंगे कि मुसन्निफ़ ने तख़लीक़ कहा, ख़ल्क़ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि लफ्ज़ ख़ल्क़ आम तौर से उसका इस्तेमाल बेमाना मफ़ऊल होता है, यानी बेमाना मखलूक होता है। और यहाँ पर ख़ल्क़ अगर कह देते तो ये वहम होता कि बेमाना मखलूक हो। हालांकि बेमाना मखलूक यहाँ पर मकसूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर मकसूद है पैदा करना, यानी माना जो माख़ज़ इश्तिक़ाक़ का जो माना है वो मकसूद है। फरमाते हैं साहिब किताब वल फ़िअल व तख़लीक़ इबारतान अन सिफ़तिन अज़लिया, ये दोनों नाम हैं ऐसी सिफ़त अज़लिया के जिसका नाम तकवीन रखा जाता है। वह ये सयजी तहक़ीक़ हुई, इसकी तहक़ीक़ इंशाअल्लाह करीब आएगी। तकवीन की जब बहस आएगी तभी हम वहाँ पर तो वज़ाहत के साथ इसको बयान करेंगे। वह अदला अन लफ़्ज़िल ख़ल्क़, मुसन्निफ़ ने तख़लीक़ कहा, लफ्ज़ ख़ल्क़ से उदूल किया। क्यों? लिशुयूअ इस्तिअमालिही फ़िल मख़लूक़, क्योंकि ख़ल्क़ का इस्तेमाल ज़्यादातर जो मशहूर है वो मखलूक के माना में है, और यहाँ पर मखलूक के माना में मकसूद नहीं है। वह तर्ज़ीक़, ऐसी तर्ज़ीक़ हुआ तकवीन मखसूस, तर्ज़ीक़ भी एक मखसूस तकवीन है, रिज़्क़ देना एक ख़ास तकवीन है। सर्रा बिही, तो मुसन्निफ़ ने तर्ज़ीक़ का यहाँ पर सराहत की। क्यों? इशारतन इला, इस बात की तरफ इशारा करने के लिए कि तख़लीक़, तस्वीर, तर्ज़ीक़, इहया, इमातत, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे सब सिफ़ात ये उनमें से हैं जिनकी इस्नाद अल्लाह की जानिब होती है। मिम्मा उसनिदा इलल्लाहि ताला,
یہ سب ان میں سے ہیں جن کی اسناد اللہ کی جانب ہوتی ہے. کل منہا راجع الی صفت حقیقیہ، ان میں سے ہر ایک راجع ہے صفت حقیقیہ ازلیہ جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، جس کو ہم تکوین کہتے ہیں، اس کی طرف یہ سب کے سب راجع ہیں. لا کما زعم الاشعری، تو یہ مصنف کا اشارہ اس بات کی طرف ہے یہ تکوین یہ صفت حقیقیہ ہے، ازلیہ ہے، قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یہ کوئی صفت حادثہ نہیں ہے. امام ماتریدی کا یہی کہنا ہے. اس کے برخلاف امام اشعری وہ اس بات کے قائل ہیں کہ تکوین وہ اضافات کا نام ہے، وہ صفات افعال ہیں، اضافات کا نام ہے، اور اضافات حادث ہوتے ہیں. وہ تکوین صفت اعتباری ہے، اور اعتباری شے اور اضافی شے حادث ہوتی ہے، اس لیے وہ تکوین کے حادث ہونے کے قائل ہیں. اس لیے ان کے نزدیک صفات قائمہ بذاتہ تعالی وہ صرف 7 ہیں، اور ماتریدیہ کے نزدیک چونکہ تکوین بھی اس کی ایک صفت ہے تو وہ صفت قائمہ حقیقیہ ہے، تو وہ اللہ رب العزت اس کو لگا کر ماتریدیہ کے نزدیک صفات حقیقیہ 8 ہے. اسی کو صاحب کتاب اپنے لفظوں فرماتے ہیں کہ لا کما زعم الاشعری، ویسا نہیں ہے جیسے کہ امام اشعری نے خیال کر لیا کیا من انہا اضافات، کہ یہ ترزیق تصویر وغیرہ یہ سب کے سب کیا ہے اضافات ہے، یا یہ تکوین جو صفت ہے وہ صفت اضافیہ ہے. وصفات للافعال، اور یہ سب کے سب صفات اضافیہ ہیں اور صفات افعال ہیں، اور صفات افعال وہ سب کے سب حادث ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہیں. ویسا نہیں ہے، بلکہ امام ماتریدی کے نزدیک یہ تکوین صفت حقیقیہ ہے، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، قدیم ہے، ازلیہ ہے. ایک اور صفت کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں والکلام، ایسے کلام بھی اللہ کی صفت ہے. کلام بچوں آپ جانتے ہیں کہ آپ کوئی بھی بات بولتے ہیں تو بولنے سے پہلے آپ ذہن و دماغ میں اپنے دل میں ایک بات سمجھتے ہیں نا، اسی بات کی تعبیر آپ اپنے لفظوں سے کرتے ہیں نا. اسی طریقے سے کوئی بھی متکلم ہوگا، ہر متکلم تکلم تبھی کرے گا جبکہ اس کے نفس کے ساتھ ایک معنی قائم ہو، جس سے معنی کی تعبیر وہ کبھی عبارت سے کرے، کبھی کتابت سے کرے، کبھی اشارے سے کرے. بہرحال متکلم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کلام اس کے نفس کے ساتھ قائم ہو. وہی کلام جو نفس کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہی کلام نفسی ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بھی ایک معنی ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. وہ اللہ متکلم ہے تو اس کی ذات کے ساتھ ایک معنی ضرور قائم ہوگا، اور وہی معنی نفسی اس کا کلام ہے، وہی اس کی صفت حقیقیہ ازلیہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اور رہا وہ کلام جس کے ذریعے سے تعبیر ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کلام کہتے ہیں، جس کو کلام لفظی کہتے ہیں، یعنی عبارات کے ذریعے، کتابت کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، ان کے ذریعے سے جس معنی نفسی کی تعبیر کی جاتی ہے، تو جس کی تعبیر کی جاتی ہے وہ معنی نفسی ہے، وہ کلام نفسی ہے. اور جس عبارت اور نقوش وغیرہ کتابت وغیرہ سے جو تعبیر کی جاتی ہے یہ کلام لفظی ہے. بہرحال متکلم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نفس کے ساتھ ایک معنی قائم ہو جس کی تعبیر کی جائے. اللہ رب العزت کی صفت جو ہے کلام، وہی کلام نفسی ہے، وہی معنی ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، جس کی تعبیر قرآن پاک کے ذریعے سے کی گئی ہے. بات سمجھ آئی؟ تو قرآن پاک یہ کلام لفظی ہے، یہ حادث ہے. ہاں یہ جس معنی پر دال ہے وہ معنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، وہ قدیم ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی صفت ازلیہ ہے. فرماتے والکلام وہی صفت ازلیۃ، کلام اللہ کی صفت ازلیہ ہے. عبر عنہا بالنظم، جس کی تعبیر نظم قرآن سے کی گئی ہے، اس نظم سے کی گئی ہے جس کا نام قرآن رکھا جاتا ہے. المرکب، جو قرآن مرکب ہے حروف سے، تو قرآن وہ کلام لفظی ہے، حروف سے مرکب ہے، اس لیے وہ حادث ہے. اور یہ کلام، یہ قرآن جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ معنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، وہ ازلی ہے، قدیم ہے. وذالک لأن کل من یأمر وینہی ویخبر یجد فی نفسہ معنی، اسی کو بیان کر رہے ہیں کلام نفسی کو. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی کسی چیز کا حکم دے، یا کسی چیز کی نہیں کرے، یا کسی چیز کی خبر دے، تو خبر دینا، نہیں کرنا یا حکم دینا، آپ ہی حکم دے کے دیکھ لیجئے. کسی کو کسی کام سے روک کر دیکھ لیجئے، نہیں کر کے دیکھ لیجئے، یا خبر دے کے دیکھ لیجئے. خبر دینے سے پہلے آپ اپنے دل کے اندر کوئی ایک معنی پاتے ہوں گے، جس معنی کی آپ اپنے زبان سے تعبیر کرتے ہیں، لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو آپ اپنے نفس میں ایک معنی پاتے ہیں.
ایسے ہی تو ہر امر و نہی و خبر یہی تو کلام ہے، امر و نہی خبر وغیرہ یہی تو کلام ہے. تو امر و نہی خبر وغیرہ کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس میں ایک معنی ہے جس کی تعبیر الا الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے. وہی فرماتے ہیں لہذا اللہ رب العزت کا کلام کلام نفسی اس کے ذات کے ساتھ قائم ہے. فرماتے ہیں وذالک وہ اس طور سے لأن کل من یأمر و ینہا، کیونکہ جو ہر وہ شخص جو حکم دے نہیں فرمائے خبر دے یجد فی نفسہ معنی، تو وہ اپنے نفس میں ایک ایسا معنی پاتا ہے، ایک معنی پاتا ہے. ثم یدل علیہ بالعبارہ، پھر اسی معنی پر وہ دلالت کرتا ہے دوسرے کو سمجھانے کے لیے عبارت سے یا کتابت سے یا اشارہ سے. وہو غیر العلم، اور وہ معنی جو کہ نفس کے ساتھ قائم ہے وہ علم کا غیر ہوتا ہے. کیوں علم کا غیر کیسے ہوتا ہے؟ عین علم نہیں ہے وہ. بات سمجھائی بچوں؟ وہ معنی جو نفس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، کلام کا وہ معنی جو نفس کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ علم کا غیر ہے، علم کا عین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات آپ نے دل کے اندر چاہتے ہیں کہ آپ یہ بات بولیں، آپ دل میں اپنے یہ معنی پاتے ہیں کہ شرح عقائد کتاب بہت اچھی ہے، لیکن آپ کبھی استہزاء مذاق کے طور پر اپنے دوستوں سے اس کے خلاف بول دیتے ہیں. عبارت میں اور لکھنے میں آپ کہتے ہیں یار یہ کتاب اچھی نہیں لگتی ہے. تو بول تو کچھ دیتے ہیں اور دل میں کچھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ دل کے ساتھ جو معنی قائم ہے وہ کچھ اور ہے اور بول کچھ اور رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، بلکہ کبھی کبھی اس کا بھی وہ بھی بولتے ہیں کہ جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہوتا ہے. مثلا زید کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا، شک ہے یا علم ہی نہیں ہے، شک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہے، لیکن پھر بھی آپ بول دیتے ہیں کیا زید قائم. تو اب ایسی صورت میں دیکھو زید قائم آپ نے خبر دی تو یہ کلام تو ہو گیا، یہ کلام لفظی ہے. یہ کیا ہے؟ کلام لفظی ہے، لیکن آپ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں یا تو اس میں شک کرتے ہیں. اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کلام یہ غیر علم ہے. فرماتے ہیں وہ غیر العلم، یہ کلام یہ غیر علم ہے. اذ قد یخبر عما لم یعلمہ، کیونکہ کبھی خبر دے دی جاتی ہے اس کی بھی جس کو عما لم یعلم، یا یخبر معروف پڑھے اذ قد یخبر، کیونکہ کبھی کبھی آدمی خبر دیتا ہے اس کی ما لم یعلمہ، جس کو وہ نہیں جانتا ہے. بل یعلم خلافہ، بلکہ اس کے خلاف کو جانتا ہے اور خبر کچھ دے دیتا ہے. تو کلام اور ہے اور علم اور ہے. وغیر الارادہ، ایسے ہی کلام یہ ارادے کا بھی غیر ہے. کس کا غیر ہے؟ ارادے کا بھی غیر ہے، کیونکہ آدمی ارادہ کچھ کرتا ہے اور بولتا کچھ ہے. مثال کے طور پر لأنہ قد یأمر بما لا یرید، کیونکہ کبھی کبھی انسان حکم دے دیتا ہے اس کا جس کو وہ نہیں چاہتا. جو چاہتا نہیں ہے تو دیکھو ارادہ نہیں ہے وہاں پر، اور خبر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اس کا مطلب کلام ہے. تو کلام ارادے کا غیر ہے. مثال کے طور پر کہ کوئی شخص نے اپنے غلام کی نافرمانی کو ظاہر کرنے کے لیے حکم دے دیا کہ تم ایسا کام کرو، برسر مجلس اس نے حکم دے دیا ایسا کام کرو. مقصد کیا ہے اس کا؟ ارادہ یہ ہے کہ یہ غلام یہ کام نہ کرے تاکہ برسر حاضرین یہ بات نمایاں ہو جائے کہ یہ نافرمان غلام ہے. تو ارادہ یہ تھا کہ یہ نہ کرے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ افعل، تو ایسا کر. تو دیکھیے امر ہو گیا لیکن ارادہ وہاں پر اس کے کرنے کا نہیں ہے. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ کلام یہ علم کا بھی غیر ہے، ایسے ہی کلام یہ ارادے کا بھی غیر ہے. فرماتے لأنہ قد یأمر بما لا یرید، کیونکہ کبھی انسان حکم دینے والا حکم دیتا ہے اس کا جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا. کمن امرا عبدہ، جیسے کہ کسی شخص نے اپنے غلام کو حکم دیا قصدن الی اظہار عصیانی، اس کی نافرمانی کو ظاہر کرنے کے قصد سے، اور اس کے حکم کی عدم بجا آوری نہ کرنے کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے حکم دیا. کیا وہ حکم دیا، اب حکم دے دیا لیکن ارادہ ہے نہیں. تو دیکھو ارادہ امر کیا غیر ہو گیا نا. فرماتے ہیں یا امر ارادے کا غیر ہو گیا اور امر ہی تو کلام ہے، تو کلام ارادے کا غیر ہو گیا. وہ یسمى ھذا کلام نفسیہ، جو معنی کے ساتھ جو نفس کے ساتھ جو معنی قائم ہے جس کی تعبیر ہم الفاظ و عبارات سے کرتے ہیں، اسی کا نام کلام نفسی رکھا جاتا ہے. علامہ اشارہ الیہ الاخطل، جس کی طرف ایک شاعر نے اختل نے اشارہ کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ کلام تو در حقیقت دل ہی میں ہوتا ہے، زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں نا یہ تو صرف اس دل کے ساتھ جو معنی قائم ہے اس معنی کی تعبیر ہوتے ہیں، اس کی دلیل ہوتے ہیں، اس کی رہنمائی ہوتے ہیں.
بات سمجھ آئی بچوں؟ تو شاعر نے بھی یہی کہا ہے. تو مصنف کا پورا زور ہے اس بات پر کہ کلام نفسی کو ثابت کیا جائے. اور اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، اللہ جو متکلم ہے وہ کلام نفسی ہی کے ساتھ متکلم ہے، وہ الفاظ و عبارات کے ساتھ متکلم نہیں ہے، کیونکہ الفاظ و عبارات سب کے سب حادث ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اسی کی طرف اختر نے اپنی اس قول سے اشارہ کیا ہے. کیا؟ اس نے کہا ان الکلام لفی الفؤاد و انما، حقیقتاً کلام تو وہ ہوتا ہے جو کہ دل میں ہوتا ہے. و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، اور زبان کو تو دل پر دلیل بنا دیا گیا ہے، رہنمائی بنا گیا ہے کہ زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ معنی جانا جاتا ہے جو دل کے ساتھ، نفس کے ساتھ قائم ہوتا ہے. ایسے ہی ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے بھی ان کے واقعہ سے بھی یہ سمجھ میں آئے گا کہ کلام در حقیقت دل میں ہوتا ہے. کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں جمع تھے اور امامت کا مسئلہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کوئی بات سوچ رکھی تھی کہ جس کو چاہتے تھے کہ وہ بولے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم خاموش رہو، مت بولو. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی تقریر کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں جو سوچ رکھا تھا، وہ جو میں نے مجھے بولنے سے خاموش کر دیا تھا، وہ ساری باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بول دی. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دل میں ایک کلام تیار کر لیا تھا. تو دل میں کلام تیار کرنے کا مطلب کیا؟ کہ یعنی نفس کے ساتھ ایک معنی قائم تھا جس کو میں زبان سے تعبیر کرنا چاہ رہا تھا. یہ تو مطلب ہوا. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ کلام نفس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے جو نفس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جس کی تعبیر الفاظ و حروف سے کی جاتی ہے. حقیقتاً کلام وہی ہوتا ہے. وقال عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی زفرت فی نفسی مقالتاً، میں نے اپنے نفس میں ایک بات تیار کر رکھی تھی، میں نے سوچ رکھا تھا اپنی ایک بات کہنے کو، لیکن میں کہنا چاہتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا تھا، بات کرنے سے روک دیا تھا. فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا انی زفرت فی نفسی مقالتاً، میں نے اپنے نفس میں ایک بات تیار کر رکھی تھی. اگلے فرماتے ہیں وحممت ان اقولها، میں نے ارادہ کیا کہ میں وہ بات بول دوں. تو دل میں دیکھو کلام اور مقالہ انہوں نے تیار کر لیا. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ دل میں کلام ہوتا ہے. فاشار الی ابو بکر، پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں خاموش ہو جاؤں، انا اسکتا، میں خاموش ہو جاؤں. وتکلم ہوا فلم یترک شیئا ما اردت ان اقولہ الا قالہ، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو انہوں نے کچھ بھی وہ نہ چھوڑا جس کو میں بولنا چاہتا تھا، مگر یہ کہ انہوں نے وہ بول دیا. وکان ذلک فی امر الامامہ، اور یہ معاملہ امامت کے، یہ گفتگو جو تھی وہ امامت کے معاملے میں تھی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. والدلیل علی ثبوت صفت الکلام، اب رہی یہ بات کہ اللہ رب العزت کے لیے کلام، اللہ کی صفت ایک کلام بھی ہے، کلام اس کے نفس کے ساتھ قائم ہے، اس کی صفت ہے کلام. تو کلام کے اللہ کی صفت ہونے پر دلیل کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کلام کے اللہ کی صفت ہونے پر دلیل ایک تو اجماع امت ہے، تمام صحابہ و تابعین کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت متکلم ہے. ایسے ہی تواتراً منقول بھی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ رب العزت نے یہ خبر دی، اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا، اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کی خبریں دیتے چلے آئے. یہ تواتراً منقول ہے. جب تواتراً منقول ہے تو خبر دینا، نہیں کرنا، حکم دینا، یہی تو کلام ہے. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت متکلم ہے. تو اللہ تو جب متکلم ہے تو کلام اس کی صفت ضرور ہوگی. بغیر کلام کے صفت کے، بغیر تکلم کے متکلم نہیں ہو سکتا ہے. بات سمجھ آئی؟ فرماتے والدلیل علی ثبوت صفت الکلام، اور صفت کلام کے ثبوت پر دلیل اجماع امت ہے. وتواتر النقل، صفت اجماع الامت و تواتر النقل، اور انبیاء علیہ السلام سے متواتر منقول ہونا بھی ہے. کہ کیا ہے منقول تواتراً؟ انہ تعالی متکلم، کہ اللہ رب العزت متکلم ہے. تو تواتراً منقول ہے متکلم، اور متکلم بغیر تکلم کے تو ہو نہیں سکتا، یہ محال ہے مع القطع، کیونکہ اس بات کے ساتھ ہی ساتھ یہ یقین ہے بے استحالۃ تکلم من غیر ثبوت صفت الکلام، کہ تکلم محال ہو. اس بات کا یقین ہے کہ تکلم محال ہوتا ہے بغیر اس کے کہ صفت کلام ثابت ہو. تو کلام ثابت نہ ہو، تکلم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا.
فثبتا، تو اس سے ثابت ہو گیا ان اللہ تعالی صفات ثمانیہ، کہ اللہ رب العزت کی صفات کتنی ہیں؟ 8 ہیں۔ کون کون سی؟ علم، قدرت، حیات، سم، بصر، ارادہ، تکوین، کلام، یہ 8 صفات ہیں۔ تو تکوین بھی اس کی صفت حقیقیہ ہے۔ جب صفت حقیقیہ ہے، اسی لیے ماتریدیہ نے صفات حقیقیہ 8 قرار دی، اور تکوین کو چونکہ اشاعرہ نے اضافی معنی ہے، اعتباری معنی ہے، اس لیے انہوں نے حادث قرار دیا تکوین کو، اس لیے انہوں نے صفت فعل کہہ کر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کی صفات حقیقیہ ازلیہ قائمہ بذاتہ ہی وہ کل 7 ہے۔ چونکہ صاحب کتاب ماتریدی ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو ذکر کیا 8 صفات کو۔ ولما کان فی الثلاثۃ الاخیرہ، لیکن فرماتے ہیں جو آخری 3 صفات ہیں، ارادہ، تکوین اور کلام، ان تینوں میں زیادت و نزاع، بہت زیادہ نزاع اور جھگڑا تھا، وخفا، اور بہت زیادہ خفا بھی تھا، کرر الاشارۃ الی اثباتھا، تو نزاع کے پیش نظر، خفا کے پیش نظر مصنف نے دوبارہ سے ان کے اثبات اور ان کے قدم کی طرف اشارہ کیا۔ وفصل الکلام ببعض التفصیل، اور ان 3 صفات کو لے کر مصنف نے کچھ تفصیل کے ساتھ کلام کی تفصیل کی، کچھ تفصیل کی کلام کی، اور واضح طور سے اس کو تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ فقال، تو کہا، اب کیا کہا ان صفات کے بارے میں دوبارہ سے پیش کریں گے تفصیل کے ساتھ، کیونکہ اس میں نزاع بھی ہے، جھگڑا بھی بہت زیادہ ہے، اور باریکیاں بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان مصنف نے چاہا کہ اس کو تفصیل سے بیان کر دیں۔ تو آگے تینوں صفات کو، یعنی ارادہ، تکوین اور کلام کو، ان تینوں کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تاکہ وہ خفا دور ہو جائے، اور جو نزاع ہے وہ نزاع بھی سمجھ میں آ جائے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ کس کی بات درست ہے، کس کی بات درست نہیں ہے۔ اس کی تفصیل پیش کی ہے، تو وہ تفصیل بھی ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کریں گے۔ آج کی